व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता 3-4 दिन में जो कुछ पाकिस्तान में बीती है उस पर तो कुछ वक्त में तबसरा करूँगा। एक तो कुछ 2-3 दिन ज़ाहिर बात है मैं उस तरह का जिसे कहते हैं टेक्निकल नो हाउ रखने वाला आदमी नहीं हूँ, हाई टेक आदमी नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि VPN क्या होता है और कैसे चीज़ें खोली जाती हैं। और इन 67 साल की उम्र में मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि YouTube चला के कैसे चीज़ें इस वक्त जो हैं लोगों को बताई जा सकती हैं। और उस पर भी मैं आऊँगा कि इस इंटरनेट के बंद होने से कितने लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ है। लेकिन आज इस सारे इशू की जो बुनियादी क्रक्स है जिस पर शायद कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, उस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि ये कितना बोदा केस था जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर आग लगी और उसके बाद लोग शहीद हुए और उसके बाद इमलाक ज़ाया हुई और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं फ़िज़ा बनाई गई कि कहाँ तो दहशतगर्दी है और ये है और वो है, जिसका एक ड्रॉप सीन जो है कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया। ये केस है अल-कादर ट्रस्ट केस। अल-कादर ट्रस्ट जो है उसके बारे में तो आपने लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि इमरान खान साहब ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यानी जिन्हें पीराने पीर कहा जाता है, जिसे गौसे आज़म लोग कहते हैं, जिन्हें 11वीं वाले पीर भी कहते हैं, ज़ाहिर बात है उनकी जो बेगम साहिबा हैं वो खासी तसव्वुफ़ के अंदर हैं, तो उन्होंने एक तस्वुर बनाया कि बगदाद के अंदर जिस तरह सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दर्स होता था और उस दर्स में दुनिया की भी तालीम होती थी और दुनियावी भी तालीम होती थी, उसके तर्ज पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए कि जिसके अंदर दीन का इल्म भी दिया जाए, तसव्वुफ़ का इल्म भी दिया जाए और दुनिया की तालीम भी साथ दी जाए। सुहावा वो जगह है कि जो बेआबाद किस्म की जगह है और उसके अंदर मुझे इसलिए वो जगह जो है वो बहुत अच्छी तरह याद है कि जब DG आर्कियोलॉजी था तो हमने वहाँ पर शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार बनाया था और वो मज़ार जो था वो जनरल शेर अली ख़ान साहब और उसके साथ कदीर खान साहब ख़ासा उस पर इंटरेस्ट लेते थे और वहाँ जाया करते थे उस मज़ार के अंदर। उसके पास ही ये इलाका है जहाँ ना ज़मीन होती है, ना काश्तकारी होती है, ना और चीज़, वहाँ पर उन्होंने ज़मीन सेलेक्ट की। तो मैं उनमें तफसील में जानना चाहता हूँ, वो एक यूनिवर्सिटी है जो बनी हुई है और उसके साथ वो ज़मीन जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़मीन जो है रिश्वत में ली गई, वो भी वहीं ज़मीन वहाँ पर मौजूद है। रिश्वत की चीज़ें जो हैं वो किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी हुआ करती हैं, किसी ट्रस्ट की या किसी यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती। अब आते हैं अल-कादर ट्रस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा ख़ास तौर पे एक ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल बनाई जा रही है कि जैसे 60 अरब रुपए जो है वो उसका एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो हुआ है। मलिक रियाज का नाम सब लोग जानते हैं, मैं शायद इतना नहीं जानता जितना मेरे दीगर जर्नलिस्ट भाई जानते हैं और मेरे जर्नलिस्ट भाई जो हैं और मेरे और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट भाई जो हैं और सियासतदान भाई जो हैं वो इतना ज़्यादा मलिक रियाज साहब को जानते हैं कि मैं तो उनको दूर दराज से भी नहीं जानता हूँ। उनको मालूम है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो किस तरह अपने टेंटिकल्स जो हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाए हुए हैं और कैसे उनका कारोबार चलता है। उनके यहाँ हर तरह की ऑफ़र्स मौजूद हैं। गरीबों के लिए दस्तरखान है जो पूरे मुल्क में बिछा हुआ है, कोई पैसे मांगने जाए वो उनके लिए मिल जाते हैं, कोई सहाफ़ी प्लॉट लेना चाहे उसको मिल जाता है, कोई अफसर प्लॉट लेना चाहे उसको मिल जाता है, कोई सरकार का आदमी जो है वो उसको उनका काम चलाना, जैसे उन्होंने सलीम साफ़ी साहब के शो में कहा था कि मैं तो पहिए दिखाता हूँ और तब जाके चीज़ें मिल जाती हैं। और ये सारे का सारा तस्वुर जो है अब सियासतदानों को नवाजने की बेहतरीन मिसाल जो है वो किसी ने कोई शख्स लाहौर में रहता हो या लाहौर आए तो बहरिया टाउन में आसिफ जरदारी का वो शानदार महल देख ले कि जो उन्होंने मलिक रियाज ने अपनी खुसरवाना सूरत हाल में अता कर दिया था। उन्होंने कुछ पैसे जो थे 190 मिलियन पाउंड जो थे, जो 60 अरब रुपए के करीब बनते, अब 60 अरब बने हैं, उस वक़्त वो 150 के करीब थे, उससे कम होंगे ज़ाहिर बात है, लेकिन पाउंड्स थे। तो वो पैसे जो थे वो उन्होंने वहाँ मुंतकिल किए। ज़ाहिर बात है मुंतकिल जैसे किए जाते हैं ये उन्हीं को पता होगा बेहतर, मैं सिर्फ केस की बुनियाद पे आना चाहता हूँ। वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर एक स्टोलन एसेट रिकवरी प्रोजेक्ट है जो कि यूनाइटेड नेशंस का और उनका मिल के प्रोजेक्ट है, वो अपना वहाँ पर काम करता है
کہ جب کوئی اس طرح کی انکم آ جائے تو اس انکم کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے جو ہوئی ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی کرائم چھپا ہوا ہے، کوئی جرم وابستہ ہے، تو پھر دیکھا جاتا ہے۔ اور یا کوئی اور یہاں پر اس جرم کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہی، مثلا یہی 190 سے کہیں اسلحہ تو نہیں خریدا جا رہا، کچھ اور چیز، تو ان کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے اس معاملے کے اندر تحقیق کی اور انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے پیسہ کیوں لایا۔ کہا جاتا ہے کہ لیکن چونکہ اس کی بات کی کنفرم نہیں، کیونکہ بہت پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان جو تھے وہ اپنا گھر بیچنا چاہتے تھے، تو انہوں نے وہ پیسہ منگایا ہوا تھا، لیکن وہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پیسہ وہاں آیا، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پیسہ یہاں کیوں رکھا ہے، تو انہوں نے کہا میں اس کو پیسے کو واپس لے جانا چاہتا ہوں پاکستان میں۔ یہاں پر کورٹ جو ہے، وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، ان کے عدالت کے درمیان ایک معاملہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے، اگر تم واپس لے جانا چاہتے ہو تو کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے مجھے 400 سے زیادہ کچھ ارب جرمانہ کیا ہے، تو میں وہاں ان کو وہ جرمانہ پے کر سکتا ہوں۔ یہ بہت آسان تھا طریقہ اس کا۔ تو ملک ریاض صاحب اور ان کے کورٹ کے درمیان ایک جو ہے سیٹلمنٹ ہوئی، اسے کہتے ہیں بیرون عدالت سیٹلمنٹ۔ یہ بالکل ویسی سیٹلمنٹ ہے جیسی شہباز شریف صاحب نے حدیبیہ پیپرز والے میں سیٹلمنٹ کی تھی کہ انہوں نے ایک صاحب کے قرض دینے تھے کچھ پیسے، اور پھر انہوں نے اپنے ایون فیلڈ کے فلیٹس جو تھے وہ گروی رکھے تھے اور کہا تھا کہ جب ہم پیسے دے دیں گے تو یہ گروی نکال دیں گے، اور پھر انہوں نے پیسے پتہ نہیں کہاں سے ارینج کیے، یہ ان کو بہتر پتہ ہے، انہوں نے وہ گروی پیسے جو ادا کیے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایون فیلڈ پیسے ادا کر کے ایون فیلڈ کے گروی فلیٹ جو ہیں وہ رکھ دی، جس میں وہ آج کل رہتے ہیں۔ اور مجھے بھی ایک دفعہ اس گھر میں ایک ڈنر کھانے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو بالکل ویسی سیٹلمنٹ ہوئی، اور اس سیٹلمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی کانفیڈینشیل۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے، یہ اگر آپ پاکستان کی گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تو آپ اس کو لے جائیں۔ اب دو راستے ہیں۔ پاکستان اس پیسے کو کلیم کر سکتا تھا کہ یہ یہاں سے کرپشن کا پیسہ ہے، یا یہاں سے منی لانڈرنگ جو ہوئی ہے یہ انہوں نے کسی بددیانتی سے یہ پیسہ کمایا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سوئز اکاؤنٹ کے اندر کچھ پیسہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلیم کرنا تو آپ آصف زرداری کے خلاف خط لکھ دیں۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا وزارت عظمیٰ جاتی ہے تو جائے، خط نہیں لکھوں گا، اور وہ پیسہ جو تھا وہ واپس آصف زرداری صاحب کے ہاتھ چلا گیا۔ یہاں ہونا تھا کہ یا تو اس کو اس پیسے کو انہوں نے ایسٹ ریکوری یونٹ جو تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اسٹولن ایجنسی جو تھی ان کی نیشنل کرائم ایجنسی، وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیتی پیسہ، اور پاکستان جو ہے وہ ایک رٹ کرتا کہ یہ پیسہ پاکستان کا ہے۔ اب پاکستان کا پیسہ کسی آدمی کے پیسے کے اوپر ان کو ثابت کرنا پڑتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کس کی رشوت ہے، کیا چوری کی ہے، کیا نارکوٹکس بیچے ہیں۔ اس کے اندر کم از کم اندازہ تھا کہ 6 اور 7 سال تک کیس چلتا رہتا، اور اس کے بعد پاکستان اگر نہ ثابت کر سکتا تو برطانیہ کے پاس یہ ضبط ہو جاتا۔ تو آسان طریقہ اس کا یہی تھا کہ اس کو اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا جائے۔ اب وہ عدالت کا جو لفافہ تھا، یہ لفافہ کیبنٹ کے سامنے پیش ہوا۔ عدالت نے کہا تھا کہ آپ صرف بتا سکتے ہیں کہ یہ بینون العدالت ایگریمنٹ ہے، اس کو شو نہیں کر سکتے کیونکہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے، اور پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ سارے جرنلسٹوں کو بانٹ دیا جائے خبریں اور اس کے بعد کہا جائے کہ یہ تو کانفیڈینشیل تھا، اور پھر کہا جائے لیک کا سے بھی تو صحافی کے کہیں گے وہ تو میں تو اپنا سورس نہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ اپروول ہو گئی، اور وہ جو 60 ارب روپے جو اس کو کہتے ہیں وہ پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہیں اس کے سپریم کورٹ کے۔ اب پیسہ کس کے پاس ہے؟ 60 ارب سپریم کورٹ میں۔ زمین کہاں ہے؟ ٹرسٹ کے اندر۔ زمین کا علیحدہ قصہ ہے، وہ انہوں نے ملک ریاض ایک آدمی کو زمینیں نہیں دی، اس نے بے شمار، میں نے کہا نا کہ زرداری کو ذاتی زمین دی۔ اب ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ نہ عمران خان کی ملکیت ہے، نہ ان کی بیگم بشرا کی ملکیت ہے، وہ ایک ٹرسٹ ہے، اور ٹرسٹ کا ایک قانون ہوتا ہے کہ یہ زمین کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ٹرسٹ جو ہے وقف جس کو کہتے ہیں، اسلام کے اندر کہا جاتا ہے رکا ہوا، کہ یعنی اگر ایک زمین جو ہے وہ داتا صاحب کے نام پہ ہے اور کہا اس مدار کے لیے ہوگا تو اس زمین کے اوپر کوئی اور عمارت نہیں بنائی جا سکتی، وہ کھیت ہے، اس کی آمدنی وہیں جائے گی۔ تو وہ ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ یونیورسٹی کے علاوہ عمران خان کا ذاتی گھر نہیں بن سکتی تھی، وہ وہاں موجود ہے۔
آپ چاہیں تو وہ 400 ایکڑ زمین جو ہے ایک اسمبلی میں قرارداد پاس کریں اور اس زمین کو کہیں کہ یہ زمین جو ہے بلک ریاض کی جو تھی ہم قابو کرتے ہیں، یہ ایک۔ دوسری، وہ 50-60 ارب جو ہے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے۔ آپ جا کے سپریم کورٹ میں جا کے ایک درخواست دائر کریں کہ جناب یہ پیسہ جو ہے یہ تو بددیانتی کا تھا، اور ساتھ ثابت کریں اور ملک ریاض کو بلائیں اور پیسہ تو نہ پیسہ کہیں گیا نہ زمین کہیں گئی۔ اسی وجہ سے یہ میرے پاس بریگیڈیئر رحیق عباسی، بریگیڈیئر مصدق عباسی، یہ نیب کے ڈی جی ہوتے تھے، ان کے پاس یہ کیس آیا تھا، یہ ان کی رپورٹ تھی کہ جو انہوں نے اس وقت دی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کیوں اٹھایا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کے بڑی محنت سے عمران خان کے خلاف 3 کیس نکالے۔ پہلا کیس نکالا توشہ خانہ کا کیس۔ جب توشہ خانہ کیس نکالا تو عدالت نے کہا باقیوں کا بھی بتاؤ، تو عمران خان کا تو ایک گھڑی تھی، یہاں تو ہر صحافی نے گھڑی لی ہوئی ہے۔ یہاں تو حالت یہ تھی کہ کار الاؤ نہیں ہے بی ایم ڈبلیو، اور وہ بی ایم ڈبلیو کار جو ہے وہ رولز ریلیکس کر کے ان کو دی جاتی ہے اور وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو لالے پڑ گئے کہ یہ تو مسئلہ بن جائے گا، ہمیں بھی بلا لیا جائے گا، ہم نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ دوسرا کیس ان کے خلاف لگا تھا وہ تھا پارٹی فنڈنگ کا کیس۔ اب پارٹی فنڈنگ کے اندر جو بنیادی اختیار ہے الیکشن کمیشن کو وہ یہ تھا کہ جو فنڈ وہ غلط سمجھتے ہیں اس فنڈ کو وہ ضبط کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے ایک نشان چھین، مطلب عمران خان کا بلہ نشان ہے تو وہ اس کو کہیں گے یہ ہم نے آپ کا چھین لیا، وہ کل کو وکٹ رکھ لے گا۔ تو اس پہ بڑے لالے کے بیان کے لالے کہ یہ اس کو کیسے چلائیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ بھی تو پارٹی فنڈنگ تھی، عمران خان کی ذات پہ تو نہیں آنا تھا۔ تیسرا انتہائی غلیظ اور فضول الزام ٹیریان والا تھا، یعنی آپ اندازہ کریں اس میں ہمارے علماء تک شریک ہوئے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے اس کی زندگی جیسی بھی گزری ہے، اس کی ذاتی زندگی اس طرح بھی گزری ہے، لیکن یہ بھی کورٹ آف لاء میں ثابت نہیں کیا۔ میں اس نہیں صفائی دینا چاہتا ہوں کہ صفائی عمران خان کا کام ہے، کورٹ آف لاء میں ثابت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان میں ٹیریان کو آنا پڑتا تھا کہ اس کو دعویٰ کرنا پڑتا تھا یہ میرا باپ ہے، یہ مجھے مانتا نہیں۔ ٹھیک، اور یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کسی پاکستان میں کسی خاتون کو اٹھا کے کہیں کہ یہ ٹیریان، اس طرح تو ہر خاتون اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی کہ میرا باپ مولانا فضل الرحمان ہے مجھے مانتا نہیں، میرا باپ شہباز شریف ہے مجھے مانتا نہیں، یہ میرا باپ۔ اب تو پاکستان میں صرف ایک ہی ہوگا کہ صرف ڈی این اے ہوا کریں گے اور تو کچھ نہیں ہوا کریں گے۔ تو یہ تینوں کیس جب فیل ہو گئے تو یہ کیس نکالا گیا، اور یہ کیس تھا انکوائری کی سٹیج پہ۔ جب تک انکوائری مکمل نہ ہو، نیب کا قانون کہتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن میں نہیں آ سکتے، اور جب انویسٹیگیشن میں نہیں آ سکتی تو پھر آئے گی تو پھر اس کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں۔ اس کیس کو اٹھایا گیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان کے خلاف ہم ایک بددیانتی اور کرپشن کا کیس کرتے ہیں۔ کرپشن وہاں ہوتی ہے کہ جہاں یہ 60 ارب عمران خان کے پاس ہوتے، یہ 60 ارب پاکستان کی حکومت کے پاس ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو بے شک ایم پی اے فنڈ میں تبدیل کر لیں جیسے آپ کرتے رہتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو اپنے لوگوں کو بانٹ دیں سیکرٹ فنڈ میں ڈال کے جیسے کہ آپ کرتے رہتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ اس کو پاکستان کے اوپر ویسے ہی تقسیم کر دیں جیسے آپ لوگوں کی تصویریں بانٹا کرتے تھے، آپ اس کو اوپر ہیلی کاپٹر میں ڈالیں 60 ارب روپے کو بانٹ دیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر وہ القادر ٹرسٹ۔ اس لیے بتایا کہ باقی اس ہنگامے کے اندر لوگوں کو ایک باقاعدہ کلیئر پکچر ہونی چاہیے کہ یہ کیس کیا ہے۔ اس کو عموماً ہماری آڈٹ کی زبان میں میکسیمم کہا جاتا ہے ٹیمپرری امبیزلمنٹ، یعنی ایک پیسہ ایک جگہ جمع ہونا تھا دوسری جگہ جمع ہو گیا۔ اب اس میں بھی ٹیمپرری امبیزلمنٹ اس لیے نہیں بنتی کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی نیشنل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے ساتھ وابستہ ہے۔ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہو یا کوئی اور اکاؤنٹ ہو، اس میں ایک دفعہ پیسہ جمع ہو کے نکالا نہیں جا سکتا، وہ پارٹ آف دا بجٹ بن جاتا ہے،
اور اس کے اندر باقاعدہ اپروول لی جاتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، پارلیمنٹ کی، کہ یہ پیسہ ہماری آمدن میں شو ہوا ہے، جرمانوں کی آمدن میں۔ جس طرح آپ روز آپ کو چالان ہوتا ہے، اس چالان کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ گلے میں سے پیسے نکال کے سیکٹری ایکسائز یا ایس پی جو ہے وہ خرچ کرتا، نہ، وہ اس کو پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے اور بجٹ میں وہ آمدن میں شو ہوتا ہے۔ تو یہ پیسہ 60 ارب پاکستان کی آمدن میں شو ہوا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی صحافی آپ کو ایمانداری کے ساتھ اس پہ تبصرہ کرتا نظر نہیں آئے گا۔ جس نے گواہی چھپائی یا سچ چھپایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت وعید سنائی ہے۔ دنیا میں تو شاید بچ جاؤ، لیکن گواہی چھپانے پر آخرت میں نہیں بچ سکو گے۔